बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPO ऑफिस मानसेरा से हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज से चंद माह कबल आपकी मुलाकात हमने करवाई थी ज़हूर बाबर आफरीदी से, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर थे मानसेरा के। उनसे हमने मानसेरा में पुलिस के हवाले से, पुलिस की कार्रवाइयों के हवाले से, पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की थी। ज़हूर बाबर आफरीदी के तबादले के बाद जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसेरा तैनात हुए हैं, 9 तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसेरा आज आपके और हमारे मेहमान हैं। अपने दावों, बुलंद बयानात, तकारीर, एक्शन और ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम एंड क्रिमिनल्स के नारे के साथ मानसेरा में एक पावरफुल एंट्री दी है इन्होंने, और स्पेशली सोशल मीडिया पर हर तरफ इनके ऐलानात, दावों, बयानात और ये कहा जाए कि फ्री स्टाइल बयानात का चर्चा है तो गलत नहीं होगा। शफीउल्लाह खान गंडापुर, DPO मानसेरा, 9 तैनात DPO मानसेरा आपके और हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया सर, मशकूर हूँ। और मुझे पता है सारा दिन आपने काम भी करना होता है, फील्ड वर्क भी, ऑफिस वर्क भी, और रात को हम लोग अपने बर्तन उठा के आ जाते हैं आपको तंग करने के लिए। तो इसलिए खुसूसी शुक्रिया एक तो रमज़ान मुबारक में वक्त देने का, और रात के वक्त अफ्तारी के बाद वक्त देने का, इसका डबल शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आवान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका मशकूर है कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी जी। अच्छा सर, ये बताएं कि महकमे के बारे में, पुलिसिंग के बारे में तो बात होगी, पहले यकीनन मानसेरा के लोग, मानसेरा की यूथ, माएँ बहनें, ख़ास तौर पे नौजवान जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं, वो जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ पैदा हुए, इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की, पेरेंट्स के बारे में कुछ बताएं, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा ताल्लुक़ गंडापुर ट्राइब से है। हमारी एक तहसील है कुलाची, डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल ख़ान जी, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। इब्तदाई तालीम मैंने डेरा इस्माइल ख़ान से हासिल की थी, स्कूलिंग भी डेरा इस्माइल ख़ान से है। फिर डिग्री कॉलेज नंबर 1 डेरा इस्माइल ख़ान से मैंने BSc की। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डी खान से मैंने BSc की, और साथ में मैंने LLB भी की है जी। अच्छा, वकील भी हैं जी। अच्छा, एडेड क्वालिफिकेशन जी। तो फास्ट फॉरवर्ड कर गए, आप चले गए वकालत तक। स्कूल डेज कैसे थे? कुलाची से डेरे आते थे या कुलाची में ही स्कूल था? नहीं, मैं डेरा इस्माइल ख़ान में, हमारी फैमिली सेटल थी अवान साहब, तो डेरा इस्माइल ख़ान में ही मेरी स्कूलिंग हुई है जी। ओके, और स्कूल था कौन सा? स्कूल मेरा थी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4 जी। अच्छा जी। तो वो याद आता है उस वक्त की? कोई बहुत याद आता है जी, अभी भी कहीं कोई टीचर मिल जाए तो उसके लिए खड़े हो जाते हैं, और उन्हीं की वजह से आज इस कुर्सी पे बैठे हैं, उन्हीं की वजह से रैंक लगाया जी। तो टीचर्स की हमेशा कदर की है जी। तो क्लास फेलोज कौन कौन से याद आते हैं? क्लास फेलोज बहुत से थे जी। अभी काफ़ी डेरा इस्माइल ख़ान में है, कई और शोबों में चले गए हैं, कोई डॉक्टर बन गए हैं, कोई और इंजीनियर हैं, और कोई वहाँ पे अपना कोई कारोबार करते हैं, बिजनेसमैन है, तो उनसे रब्ता रहता है जी। तो वो कहते हैं डेरा फुला दशहरा जी, तो अभी भी क्या ऐसे ही है? डेरा फुला दशहरा बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत शहर है, और मेरा तो अपना शहर है। 1988 तक तो बिल्कुल हम कह सकते थे कि ये डेरा इस्माइल ख़ान फुला दशहरा था, और उसके बाद 89 से फिर वो वहाँ पे वो कोई सेक्टेरियन इश्यूज़ उन्होंने सर उठाया, और उसके बाद अभी किसी हद तक हमारी अपनी कुलाची तहसील और डेरा इस्माइल ख़ान में ये मिलिटेंट एक्टिविटीज़ भी हुई हैं, आपके नोटिस में है। IDPs आ गए, IDPs भी आ गए, और साथ में चूँकि ट्राइबल बेल्ट है, ठीक, तो वो उस वजह से वो डेरा इस्माइल ख़ान का अमन जो है वो इफेक्ट हुआ है जी। ठीक ठीक। गंडापुर ट्राइब है, ये आजकल की टीन 20s के बच्चे बच्चियाँ नहीं जानते सरदार इनायतुर रहमान गंडापुर कौन थे, और ये तो अली अमीन गंडापुर को जानते हैं। इसके अलावा आपके जो IG हैं उनको जानते हैं, अख्तर एहात गंडापुर को, और मानसेरा के DPO हैं शफीउल्लाह गंडापुर। तो अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में बादशाही है गंडापुरों की। बादशाही तो नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, मैं कहूँगा कि हमें सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करने के लिए एक मौका मिला है। और अवान साहब, मैं आपको बताऊँ कि गंडापुर कौम को एक अहमियत इस वजह से भी हासिल है कि अभी अली अमीर ख़ान गंडापुर हमारी कौम के तीसरे वज़ीर आला हैं। हमारी
تحصیل ہے, صرف ایک تحصیل ہے, تحصیل کلاچی. ہمارے پہلے وزیر اعلیٰ تھے, اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا, سردار اورنگزیب خان گنڈا پور. اس کے بعد پھر ہمارے دوسرے وزیر اعلیٰ تھے سردار عنایت اللہ خان گنڈا پور, جن کے کیپ میں فیدر ہوتا. جی بالکل, جی بالکل. ان کے 2 بچے بھی شہید ہوئے. ان کے 2 بچے جی بالکل انفارچونیٹلی دونوں منسٹر تھے. ایک لا منسٹر تھا سردار اسرار اللہ خان گنڈا پور, اور دوسرا ایگریکلچر منسٹر تھا سردار اکرام اللہ خان گنڈا پور. دونوں انفارچونیٹ انسیڈنٹ میں, سوئسائڈ اٹیک میں ان کی شہادت ہوئی. اور ابھی ہمارے پھر تیسرے لکیلی ہمارے گنڈا پور سردار علی امین خان گنڈا پور, وہ ہمارے چیف منسٹر کے پی ہیں جی. اور آئی جی بھی, آئی جی خیبر پختونخوا آپ دیکھ لیں سردار اختر حیات خان گنڈا پور, وہ ہمارے پورے پختونخوا کی پولیس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اسی طرح جو آپ کے ڈی پی او ہیں سردار عمر طفیل خان گنڈا پور, وہ بھی گنڈا پور ہیں. تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ عمر خان گنڈا پور ہری پور سے ٹرانسفر ہو کے کوہاٹ چلے گئے میرے آنے سے پہلے, ورنہ پھر لوگ کہتے کہ ہری پور, ایبٹ آباد اور مانسیرا ہزارہ پہ قبضہ ہے. ہزارہ کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے آئے ہیں جی. اوکے جی. تو بچپن میں شرارتی تھے, پڑھاکو تھے, یہ نہیں ہے کہ وردی ہے اور انٹرویو ہو رہا ہے, کینڈیڈ گفتگو ہوگی, سچی سچی. جی بالکل. پورا سال ہی سچی باتیں کرنی چاہیے, تو رمضان میں تو اور زیادہ سچی کرنی چاہیے. پڑھاکو تھے, لڑائی جھگڑا کرتے تھے, مار کٹائی کرتے تھے یا مار کھاتے تھے, کیسے تھے؟ عوان صاحب ایز سچ پڑھاکو نہیں تھا کہ میں کہوں کہ میں کوئی ریڈر ہوں اور بہت کی بک پہ وہ ہوتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دی تھی کہ جو تھوڑے ٹائم کے لیے پڑھ لیتا تھا تو وہ پھر یاد ہو جاتا تھا, وہ ذہن میں بیٹھ جاتا تھا. تو پکنگ پاور ایک اللہ نے دی تھی, اور اس طرح کا کوئی پڑھاکو نہیں تھا. اور شرارتیں ڈیفینیٹلی شرارتیں میں کرتا تھا. کس قسم کی؟ ہاں یہ بتانی پڑیں گی سر. اسکول میں بھی کافی شرارتیں کرتے تھے. اب سیریس باتیں اگر ہم نے آپ نے کی تو یہ بچیاں جو سوشل میڈیا والے یہ سوئچ اوور کر جائیں گے. جو بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں جس اسکول میں مثلاً اس طرح کی شرارتیں کرتے تھے. کبھی درختوں پہ چڑھ جاتے تھے, کبھی گیم میں کرکٹ میں کھیلتا تھا. تو کرکٹ میں وہ کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے تو اس قسم کی. اور وہ کبھی کبھار وہ کچھ طرح کے ہوتے تھے جو کہ بہت اپنے آپ کو فن خان سمجھتے تھے کلاس میں اور اس میں اسکول میں, تو ان کو تنگ بھی کرتے تھے. تو اس قسم کی شرارتیں. اور یہ فن خانوں کو تنگ کرنے کا جو کاروبار ہے یہ آپ نے بچپن سے شروع کیا ہوا؟ یہ بس اسکول ٹائم سے ہی. اس وقت باوردی نہیں تھا, اب باوردی ہے. ہاں اس وقت بے وردی تھا جی, اب باوردی ہو گیا ہوں جی. اوکے. اچھا, یہ جو توپاں والا چوک ہے ڈیرہ اسماعیل خان, جسے سرائکی میں توفاں والا چوک کہتے ہیں, جہاں حلوہ بڑا مشہور ہے. ڈے خان کے ساتھ چونکہ کچے کا علاقہ اور دریائے سندھ کا بہت علاقہ اس کو لگتا ہے, تو اس وجہ سے توپا والا چوک. اور جیسے آپ نے حلوے کی بات کی, وہاں پہ دودھ چونکہ خالص ملتا تھا اور کچے سے دودھ آتا تھا, اور لوگ جو ہے وہ گائے بھینس وہ ابھی تک بھی رکھتے ہیں. میری والدہ کا بھی بہت شوق ہے کہ وہ ابھی تک وہ بھینسیں رکھتی ہے, تو وہ دودھ خالص ہوتا تھا. تو اس وجہ سے وہ حلوہ جو ہے وہاں کا وہ بہت مشہور اسپیشلٹی, حلوہ, اچار اور لکڑی کا کام اور شیشے کا کام, یہ ڈی خان کی ایک اسپیشلٹی تھی جی. ٹھیک. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اب جب ڈیرہ اسماعیل خان اتنے عرصے بعد دیکھتے ہیں, آپ نے جیسے بتایا کہ بہت فرق بھی آ گیا ہے, آبادی بھی بڑھ گئی ہے, بہت سے مسائل بھی ہو گئے ہیں, تو کتنا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. بہت زیادہ فرق ہے جی, بہت زیادہ. کیونکہ آپ دیکھیں نا جی کہ جہاں پہ بھی آپ کو امن آپ کی پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ڈی خان سٹی میں تو حالات اس طرح کے نہیں ہیں, وہ تو الحمدللہ کافی بہتر ہے, لیکن ان کے مضافات میں کچھ ایسے ایریاز ہیں کہ جن میں وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس پہ تھوڑے ہمارے کنسرنز ہیں. اور وہ ساتھ میں چونکہ ٹرائبل بیلٹ تھی, ابھی تو وہ سیٹل ڈسٹرکٹ بھی بن چکے ہیں, تو اس اثر سے وہ باہر نہیں نکل رہے. تو اس طرح وہ جس طرح پہلے ایک ڈی خان ہوتا تھا اور ہر وقت ہم اس طرح گھومتے پھرتے تھے فریلی, تو وہ مضافات میں اور اس کے جو ساتھ میں ایڈجسٹنٹ ہماری تحصیلیں اور وہ ہیں, تو وہ ان میں تھوڑا اس طرح کا وہ ماحول نہیں ہے ابھی. تو اس وجہ سے میں ڈی خان کو تھوڑا مختلف سمجھتا ہوں. اوکے. تو مدر ٹنگ پشتو ہے کہ سرائکی؟ گنڈا پور قوم جو ہے ان کی مدر ٹنگ ہماری پشتو ہے جی, لیکن وی آر ڈومینیٹڈ بائی دا سرائکی پیپل. سرائکی چونکہ بہت زیادہ ہے, تعداد میں بہت زیادہ ہے, اور ہر جگہ پہ ہمارے دوست, کلاس فیلوز اور ساتھ میں اور رشتہ داریاں بھی ہیں, تو اس وجہ سے ہم سرائکی بہت کھل کے اور ٹھیٹھ سرائکی بولتے ہیں جی. اچھا, کامن ہے پشتو؟ کامن ہے پشتو. اگر میں اتنی اچھی نہیں بولوں گا تو سرائکی اس سے بھی اچھی. اس کا مطلب ہے اصل ان کو اور تو سرائکی اتنا کوئی فرق نہیں, دو پیڑ ہی ہیں. تمہاری ہن کو تے سرائکی بالکل ہے بہن دے حساب تو صاف کرو کہ بہن کے رہی ہے تے بھرا کے رہے. نہیں, دو پیڑ ہیں. اگر دو ہی بہن تو بالکل جی ساری سرائکی جی رہی ہے, سرائکی سانو ڈومینیٹ تو والی بہن ذرا تھوڑی میٹھی ہے, اساں والی تھوڑی کوڑی.
جی اہم دو منٹ کیا. جی. اچھا سر, کبھی سوچا تھا کہ پولیس میں جانا ہے, کیا کرنا ہے زندگی بارے میں؟ سوچتا ہے نا کہ فوجی بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, کیا فیلڈ اڈاپٹ کروں گا؟ سوچ تو پولیس کی شوق تو تھا, پولیس کی وردی ہم دیکھتے تھے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارا جو ایک گھر تھا وہ ڈی آئی خان میں صدر تھانہ ایک تھا, ایک پرانا صدر تھانہ, اس کے سامنے تھا بالکل, اس کے بالمقابل ہمارا گھر تھا. تو وہاں پہ جب وہ پولیس والے نکلتے تھے, اور میری والد صاحب کی ان کی ایک عادت تھی کہ وہ جاتے تھے صبح کی نماز, وہ ادھر وہ صدر تھانے والی جماعت میں جب پڑھتے تھے, تو جب وہ نکل کے آتے تھے تو بڑے بے ضرر قسم کے انسان تھے. میرے والد صاحب وفات ہو چکے ہیں, تو وہ دیکھتے تھے حوالات کے باہر, وہ چپلیوں کو گنتے تھے کہ کتنی چپلیاں پڑی ہیں, تو آ کے میری والدہ کو وہ کہتے تھے کہ ان کے لیے آپ ناشتہ بنائیں, چاہے وہ جس جرم کے بھی قیدی ہوتے تھے, تو ان کا ناشتہ پھر وہ بناتے, پھر وہ مجھے کہتے کہ شفیع تم لے جاؤ. تو وہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی, وہ حوالات میں, وہ صدر تھانے کے حوالاتی جتنے بھی ہوتے تھے, تو میں ادھر وہ ان کا ناشتہ صبح ناشتہ لے کے میں لے جاتا تھا. جی, میں اسکول میں اس وقت پڑھتا تھا 9th کلاس میں, تو میں لے جاتا تھا. تو اس وقت سے پھر وہ ساری پولیس کے ساتھ انٹریکشن, ان کو یونیفارم میں دیکھتا تھا, اور وہاں پہ پرانے آفیسر تھے, ایک حکیم خان ڈی ایس پی ہوتے تھے, ایک سکندر خان انسپیکٹر ہوتے تھے, بڑے تگڑے ایس ایچ او ہوتے تھے, بڑے باروب. جب وہ آتے تھے تو بالکل ایک خاموشی چھا جاتی تھی, تو ان سے میں بڑا انسپائر ہوتا تھا. جی, تو شروع ہی سے انسپریشن تھی. ہاں, انسپائریشن تھی. جی ٹھیک. اب کہاں کہاں سر سرو کر چکے ہیں, کہاں کہاں خدمات دی ہیں؟ جی, میں 2008 مارچ میں یو این پولیس آفیسر کورس اسٹارون پولیس اکیڈمی ناروے میں نے اٹینڈ کیا. ایک میرے ساتھ اسلام آباد کے آفیسر تھے حاکم علی خان, وی ور 2 فرام پاکستان. تو وہ میرے لیے بڑا اعزاز تھا کہ پاکستان سے ہم 2 بندوں کی سلیکشن ہوئی, اور ہم نے اسٹارون پولیس اکیڈمی ناروے میں وہ یو این پولیس آفیسر کا کورس میں نے اٹینڈ کیا. وہ مجھے اعزاز حاصل ہے. یہ یو این پولیس آفیسرز کا کورس جو پیس کیپنگ پہ جاتے ہیں, جی, ان کو کروایا جاتا ہے؟ ان کو کروانے کے لیے پاکستان سے 2 بندوں کو ویکینسیز ملی تھی. ایک 20 آفیسرز کا ایک کورس تھا, جس میں ہمارے ساتھ سری لنکا سے 2 تھے, 2 ہمارے ساتھ ویتنام سے تھے, 2 ہمارے ساتھ رشیا سے تھے, 2 ہم تھے, اور باقی 14 بندے وہ نارویجن تھے. تو یہ انہوں نے ایک سلیکشن کی تھی, وہ مجھے اعزاز حاصل ہوا. پھر اس کے بعد اس کورس کے بعد جب میں آیا تو یو این سیٹ کی ایک ٹیم جو آتی ہے, جو ان کا ایک طریقہ کار ہے عوان صاحب, تو اس میں اپیئر ہوا. دین آئی واز سلیکٹڈ. سخت کرائٹیریا ہوتا ہے ان کا, وہ ایک ہی ٹیسٹ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو ویٹ کراتے ہیں ادھر ہی اسلام آباد میں, پھر آپ کا رزلٹ آ جاتا ہے. وہ ایک رینک لیس ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس میں آپ جس رینک میں بھی ہوں آپ کا سیم ٹیسٹ ہوگا. اس میں لسننگ, آپ کی رپورٹ رائٹنگ, اس میں آپ کی شوٹنگ, اس میں آپ کی ڈرائیونگ. تو وہ باہر سے دنیا سے ایک ٹیم آتی ہے, تو وہ اس میں مختلف قسم کے آفیسرز ہوتے ہیں مختلف ممالک کے. تو وہ یو این سیٹ میں الحمدللہ میں پہلی دفعہ اپیئر ہوا, اور فار دا فرسٹ ٹائم میں سکسیزفلی اس میں انہیں اس کو پاس کیا اس میں. اور پھر میں نے یو این مشن 2009-10 میں آئی واز ڈپلائڈ ان ایسٹ تیمور ایز یو این پولیس آفیسر, اینڈ آئی سرو ایز یو این پیس کیپر فار یونائٹیڈ نیشن ان ایسٹ تیمور فار 15 months وہاں پہ. اس کے بعد پھر میں آیا یہاں پہ فیلڈ میں نے مختلف جگہوں پہ سروسز پرووائڈ کی ہیں. تو آئی آلسو سرو ایز اے ڈی کرائم اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ. تو جب اس میں ڈیپوٹیشن پہ گیا تو وہاں پہ میری ریکوریز اور میرے جو پرفارمنس تھی تو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی تھی عوان صاحب. تو میں نے پاکستان سے ہم 5 بندوں کی سلیکشن ہوئی تھی, ورلڈ بینک نے اسسمنٹ کی, 5 بندوں کی ہماری سلیکشن ہوئی. تو دین آئی وزٹڈ انٹرنیشنل اینٹی کرپشن اکیڈمی لگزمبرگ ویانا 2015. اچھا گڈ. ہاں جی, تو وہ کی. اس کے بعد 2016 میں ابراڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2016 میں نے ماہ رمضان میں عمرہ کی سعادت حاصل کی وتھ فیملی, اور ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں سوات کے بعد. جی, یہ میری ابراڈ کہانی تھی. یہاں پہ اگر میں آپ کو اپنی سروس کی پروفائل بتاؤں تو میں نے ہمیشہ چیلنجنگ مجھے ٹاسکنگ میری جتنی بھی ہوئی ہے الحمدللہ. میری پروفائل آپ دیکھیں, میرے آفیسرز ہیں وہ موجود ہیں. تو جتنی بھی میری سروسز ہیں وہ نیڈ بیسز ہیں. جہاں بھی میری ضرورت ہوتی ہے تو میرا افسر مجھے اٹھا کے ادھر ڈپلائی کر دیتا ہے. دین آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں ٹاسک دیے جاتے ہیں. ٹاسک دیے جاتے ہیں جی. 2016 7 جنوری مجھے ٹاسک دیا گیا ایس پی آپریشن مردان کا, اور مشکل ٹاسک تھا. اس میں کوئی 5 سوئسائڈ ہوئے نادرا پہ, ایکسائز پہ, جوڈیشل کمپلیکس آپ کو پتہ ہوگا, اور سٹی تھانہ پہ, ہمارے سٹی کے ایس ایچ او پہ. تو وہ وہاں پہ ایک مشکل ٹاسک تھا. آپریشنز والے وہ ہوتے ہیں کہ جو فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. پہلی دفعہ عوان صاحب میں جب فیلڈ میں ایس پی آپریشن مردان کے بعد
تھوڑا میں ریلیکس ہونا چاہ رہا تھا تو میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے کوئی ایسی جاب دیں کہ تھوڑا میں آپریشن سے سائڈ پہ ہو جاؤں. تو جب آپ کی آرام آپ کے مقدر میں نہ لکھا ہو تو دے پوسٹ می ایز ایس پی انویسٹیگیشن مردان. تو جب میں ایس پی انویسٹیگیشن مردان پوسٹ ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ مشال مرڈر کیس ہو گیا عبدالوری یونیورسٹی. تو آئی واز ہیڈ آف انویسٹیگیشن مردان. I constituted the GIT and I supervised that investigation. I concluded that case. Alhamdulillah, world famous case تھا جی. I face court number 1. اسٹوڈنٹ کی لنچنگ ہوئی تھی. اسٹوڈنٹ کی لنچنگ ہوئی تھی اور بہت ہی اس پہ سارا ڈیپینڈ کرتا تھا. آپ کے پاکستان کو وہ آبزرو کر رہے تھے پوری ورلڈ کا میڈیا اور لوگ. تو الحمدللہ بڑا اس میں ہم نے بہت ہی محنت کی. 4002 پیجز کی ہماری انویسٹیگیشن فائل تھی اینڈ 287 پیجز کی ہماری جی آئی ٹی کی رپورٹ تھی. 4000 صفحوں پر 4002 صفحوں کی ہماری وہ مثل تھی انویسٹیگیشن کی اور 287 پیجز کی ہماری جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ. بہت ڈیٹیل میں جا کے اور بہت مائنوٹ. یہ آپ کی شخصیت کے وہ پہلو ہیں جو منصیرہ کے لوگ یقیناً نہیں جانتے ہوں. جی اس کے بعد میں اگر اس کو کمپلیٹ کروں تو پھر میری پوسٹنگ ہو گئی ایز ایس پی رورل آفٹر کنکلوڈنگ دیٹ کیس سکسیزفلی. تو مجھے انہوں نے میری سروسز اٹھا کے مجھے انہوں نے دے پوسٹ می ایز ایس پی رورل پشاور. ایس پی رورل پشاور ڈویژن. اس وقت پشاور کے 4 ڈویژن تھے رورل صدر اور کینٹ اور سٹی. تو مجھے انہوں نے رورل میں اس لیے وہ کیا کہ رورل میں وہ ملیٹنسی والا فیکٹر بھی تھا اور مشکل وہ تھی فیلڈ تھی. تو 1 سال میں جب رورل میں رہا تو قاضی جمیل صاحب جو ہمارے ہزارہ کے ایک نامی گرامی آفیسر ہیں, بڑی آنریبل فیملی سے ان کا تعلق ہے, ویری بریلینٹ آفیسر, تو وہ میرے باس تھے, وہ سی سی پی او تھے. تو جیسے ہی میرا 1 سال کمپلیٹ ہوا وان صاحب تو میرا پروموشن کا کیس آ گیا. تو میں نے قاضی صاحب کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ رورل کی پوسٹ چھوڑ کے جا رہے ہو. تو میں نے کہا سر میں تو 1 سال گزار لیا, میں چھوڑ کے نہیں جا رہا, پروموشن کے لیے کرائٹیریا ہے تو میں نے اکیڈمی جوائن کرنی ہے. تو دین انہوں نے مجھے ریلیو کیا. انہوں نے کہا کہ آپ, یہ میرے لیے اعزاز تھا کہ قاضی صاحب نے مجھے کہا کہ شفیع جب آپ یہ کنکلوڈ کر لیتے ہو 2.5 مہینوں کا آپ کا کورس ہے, اگر میں سی سی پی او ہوا تو آپ میرے ساتھ سرو کرو گے. تو میں نے کہا میرے لیے اعزاز ہے کہ میں ڈی آئی خان کا اور پشاور میں آپ مجھے سروسز ڈیلیور کرنے کے لیے مجھے اپرچونیٹی دیں. تو آپ یقین مانیں 12 نومبر کو میرا کورس کمپلیٹ ہو رہا تھا اور 10 نومبر کو انہوں نے میرے آرڈر کر دیے ایس پی سی ٹی پشاور. اچھا گڈ. دین آئی سرو ایز ایس پی سی ٹی پشاور. پھر یہ مشکل ٹاسک تھا جی. ایک مشکل شہر ہارون بلور پہ اٹیک ہوا تھا, وہی ٹائم تھا, الیکشن بھی تھا, تو میں ایس پی سی ٹی پشاور تھا. تو وہ چیلنجنگ ٹاسک تھا. 1 سال وہ جب ہم نے کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد یہ جو سرکاری ایک وہ آتا ہے حج کے لیے, حج مشن. اچھا. تو دین آئی اپلائی فار حج مشن. تو پھر مجھے قاضی صاحب نے بلایا کہ یو آر ایس پی سی ٹی اینڈ یو آر گوئنگ ٹو حج. تو میں نے کہا سر میں نے اپلائی کیا, آپ کا گناہ ہوگا, مجھے آپ چھوڑیں. تو انہوں نے جب تھرو پراپر چینل میرا وہ انڈورس کیا آگے پی پی او آئی جی کو, تو میں لکی تھا کہ سارے صوبے میں میرا پورا نکلا. اچھا ماشاء اللہ. تو میں جب حاجی کیمپ میں گیا ادھر 10 جون 2019 مجھے یاد ہے, حاجی کیمپ جب اسلام آباد میں نے ادھر جا کے رجسٹریشن کرائی, میں ریلیو ہو گیا تھا. تو پیچھے سے مجھے کال آئی کہ آپ موبائل آن کریں اور آئی جی کالنگ یو. تو میں بہت حیران کہ بھئی میں نے کیا کیا ہے, میں تو فارغ ہو گیا ہوں, میں تو حج پہ جا رہا ہوں, یکم میری فلائٹ ہے, 10 جون کو آیا. اور آئی جی کون تھے؟ آئی جی ہمارے نعیم خان صاحب تھے. ٹھیک. تو شیر اکبر صاحب ہمارے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر تھے, انہوں نے کال کی کہ آپ آ جائیں. تو میں جب ادھر آیا تو آئی جی صاحب نے مجھے کہا کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو حج. تو میں نے کہا سر ویئر ایم گوئنگ. تو انہوں نے کہا یو آر گوئنگ ٹو نارتھ وزیرستان. وہاں پہ کھڑ کمر کا واقعہ ہو گیا تھا, نیولی مرج ڈسٹرکٹ تھا. تو وہاں پہ حالات بہت مشکل حالات تھے. تو مجھے تھوڑی ہنسی آ گئی. تو انہوں نے کہا ہنستے کیوں؟ تو میں نے کہا سر میں گناہ گار بندہ ہوں, میرا حج تو چلا گیا کیونکہ آپ کا آرڈر آ گیا. لیکن ہنسی مجھے اس لیے آ گئی کہ شاید وہاں پہ میری شہادت لکھی ہو, میرا درجہ بلند ہو گیا ہو, تو میں جاؤں گا. دین آئی سرو ایز ڈی پی او نارتھ وزیرستان. میری پہلی ڈی پی او شپ تھی. 12 جون 2019 کو میں نے چارج لیا ایز ڈی پی او نارتھ وزیرستان اینڈ آئی سرو فار 2.5 ایئر ایز ڈی پی او نارتھ وزیرستان. 2.5 ایئر, 2.5 سال میں رہا. وہاں پہ پولیس کی ایبزارپشن کرانا 3956 میرے وہ تھے نیولی مرج پولیس لیویز اینڈ خاصدار, ان کی ایبزارپشن کرانا, سب کو ریز کرنا تھا, سب ان کو اٹھانا, بالکل زیرو سٹارٹ تھا. تھانوں کی نوٹیفیکیشن کرانا, تھانے نوٹیفائی کرانا, انفراسٹرکچر کے ایشو تھے, ملیٹنسی تھی, آرمی بہت زیادہ. وہاں پہ پوری ایک ڈویژن تھی 7 ڈیو جس کو ایک سٹنگ جنرل جو تھا میجر جنرل وہ کمانڈ کرتا تھا. 13 بریگیڈیئرز ہوتے تھے. آلموسٹ 50,000
کی آرمی تھی, 4000 ٹوچی اسکاؤٹس تھے اور 3956 میری اپنی کمان تھی, ہیوی ملٹرائز بہت. اور غلام خان بارڈر تھی ہماری افغانستان کے ساتھ, خوست جو ان کا مین سٹی ہے وہ 27 کلومیٹر تھا ہم سے. اوکے. تو وہ ایک ایکسپیرینس مجھے حاصل ہوا 2.5 سال کا. اس کے بعد میں آ گیا, میں آپ کو بتاؤں کہ 10 جون 2019 سے لے کے ٹل ڈے کنزیکٹیولی دس از مائی 5th ڈسٹرکٹ ایز ڈی پی او. اچھا. اور میری کہیں پوسٹنگ نہیں ہوئی, یہ میرا 5واں ضلع ہے. اس کے بعد دفتر میں نہیں بیٹھے آپ؟ کبھی بھی بیٹھنے نہیں دیا. ایک سال پھر میں کرک کا ڈی پی او رہا جی. اور کرک میں ہم نے بہت آپریشن لانچ کیے. ڈرگ میری جو کیٹیگریز میں نے بنائی ہیں, سپلائر جو سپلائی کرتا ہے, پھر اس کے بعد سیلر, اور ایڈکٹ کو بالکل ٹچ نہیں کرتا. کنزیومر نہیں؟ نہ کنزیومر نہیں. ان کو تو میں پیشنٹ سمجھتا ہوں, ان کے لیے تو میری یہی سب, ادھر بھی میں نے پولیس کو کہہ دیا. کنزیومر آپ کی بات سن کے بڑے خوش ہوئے ہوں گے. کنزیومر کو خوش نہیں ہونا چاہیے, کنزیومر کو توبہ طائب ہونا چاہیے کہ برا عمل ہے اگر بچوں سے چھپ کے کرتے ہیں اور پیسے اس پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ کریں. آج کل بچے ہی کرتے ہیں سر, کیونکہ اگر وہ میرے ہتھے کام کر, کیونکہ جب وہ ہمارے ہاتھے چڑھتے ہیں تو ہم کنزیومر کو چین بنا کے, جس طرح انویسٹیگیشن کی, پھر ہم سیلر تک پہنچتے ہیں, پھر سیلر کو پکڑ کے اس کو اپریہینڈ کر کے پھر ہم سپلائر تک پہنچتے ہیں. میں ان کے نیکسس کو ختم کرتا ہوں. جب آپ کو ملے گی نہیں, میں آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤں. ڈی پی او کرک کے بعد میں ڈی پی او کوہاٹ آ گیا. پھر کوہاٹ میں اچھی سروسز پرووائڈ کیا الحمدللہ. آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے واز ٹرانسفر ٹو سوات, تو لوگوں نے روڈ بند کیا. پولیس والوں کے پیچھے تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پولیس والے سے جان چھوٹ گئی, پولیس والا چلا گیا, تو 3 دن کے لیے لوگوں نے وہاں پہ روڈ بلاک کیا اور وہ خفا تھے میری پوسٹنگ پہ. تو سوات میں میری پھر ضرورت تھی. دین آئی اسپینڈ 16 months ایز ڈی پی او سوات, اور پھر میں سوات سے آیا. یہ میرا 5واں ضلع ہے. تو میں آپ کو یہ سوری ٹو کٹ یو, یہ آپ نے بہت ہی ٹف ڈسٹرکٹس دیکھے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع تو ہمیشہ سے بد امنی کے لپیٹ میں رہتے ہیں, اسپیشلی پولیس پہ حملے, آرمی پہ, ایف سی پہ حملے, اور ابھی چند ماہ میں تو بہت اضافہ ہو چکا ہے. کرک میں, ٹانک میں, ہنگو میں, ڈی آئی خان میں, بنو میں, ایون کوہاٹ تک. تو آپ کا تو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے ان علاقوں میں, آپ نے پولیسنگ کی ہوئی ہے, فوج کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ جو جنوبی اضلاع ہیں جس سے آپ کو بھی تعلق ہے ڈیر اسماعیل خان سے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, غربت ہے زیادہ, کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ملیٹنسی پنپتی ہے؟ انفارچونیٹلی آپ کی بات بالکل آئی ایگری 100% عوان صاحب. یہ انفارچونیٹلی ہر ایریا کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں. ہمارے میدانی ایریاز ہیں اور بہت بڑے بڑے رقبے اور بہت بڑی بڑی جائیدادیں ہیں. آپ نے دیکھا ہے ہمارا ایریا دریائے سندھ بھی لگتا ہے. اب وہاں پہ جو ٹرائبل بیلٹ ہے, بنو کو آپ دیکھ لیں, بنو کے ساتھ نارتھ وزیرستان ہے, اس کی ایک بہت بڑا بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے, جانی خیل, اور اس سے آگے آپ جائیں گے تو وہ جو غلام خان بارڈر ہے اس کا, وہ بہت بڑا افغانستان کا بارڈر ہے وہ سارا. اور ایک تو وہاں سے وہ انفلٹریشن جو ان کے وہ ہوئی ہے, ابھی تو فینس بھی اس کی وہ کافی حد تک وہ کمپلیٹ ہو گئی اور کافی وہ کنٹرول ہو گئے. تو وہ جو لوگ وہاں سے آئے اور پھر آئی ڈی پیز کیمپ بنے اور پھر وہ آ کے وہاں پہ سیٹل ہو گئے بنو میں اور جانی خیل میں اور بکا خیل میں. تو اس وجہ سے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ جو ہے لکی مروت اور بنو وہ بہت افیکٹ ہوئے. اور اس طرح پھر آپ ڈی خان کو دیکھ لیں تو ڈی خان کے ساتھ ٹانک, اور ٹانک کے بعد پھر ساؤتھ وزیرستان کا ایک بہت بڑا چمن بارڈر آپ واسٹ افیکٹڈ. تو وہ حالانکہ ڈی خان کی جو اسٹریٹجک وہ ہے, آپ جا کے دیکھیں اس کی لوکیشن, تو وہ بہت ہی خوبصورت. پنجاب بالکل آپ کے دہانے پہ ہے, بکھر سے آپ دیکھیں, ادھر آپ ترمن سے دیکھیں, تونسا سے, ادھر پھر آپ آ جائیں میاں والی سے, چشمہ براج سے, پھر میاں والی, ادھر سے آپ دیکھیں کوئٹہ, درازندہ, جوب, اور وہ جو سی پیک کا ایک روٹ آیا ہے. تو بس یہ انفارچونیٹلی یہ ایشوز ہیں لا اینڈ آرڈر کے. یہ بتائیں کہ یہ جو جنوبی اضلاع میں خصوصاً پولیس پہ, فوج پہ حملے ہو رہے ہیں, ان میں جو ویپنز یوز کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ ویپنز ہیں جو نیٹو فورسز یوز کرتی رہی ہیں افغانستان میں, جن میں سنائپرز بھی ہیں, نائٹ ویژنز بھی ہیں, آرمڈ پیرسنگ ایمونیشن بھی ہے. تو یہ بھی ان لوگوں کے پاس, اور ہماری پولیس کے پاس اس قدر جدید ہتھیار نہیں ہیں, حالانکہ اب پرووائڈ کیے بھی گئے ہیں, بختر بند گاڑیاں بھی, نیا اسلحہ بھی. بلکہ چند روز قبل ہی نئے وزیر اعلیٰ نے 8 ارب روپے
پولیس کی سامان کے لیے جاری کیے ہیں، تو ویپنز کا کتنا ڈیفرنس ہوتا ہے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ دیکھیں عوان صاحب، ہماری فوج، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، سویلینز، جرنلسٹ، سب نے قربانیاں دی ہیں، اور وہ فرنٹ لائن پہ لڑ بھی رہے ہیں، ہتھیار کسی نے نہیں ڈالے. اور پولیس کی آپ نے بات کی، پولیس تو اس کے لیے، پولیس کے تو ابھی جو اسپیشلائز یونٹ ہیں وہ ان کو ٹریننگ دی گئی ہے. جیسے ہمارے کوئی ایس ایس یو والے آپ دیکھ لیں، ہمارے آر آر ایف والے دیکھ لیں، ہمارے اے ٹی ایس اینٹی ٹیرر اسکواڈ والے جو ہیں ہماری ایلیٹ والے ہیں، ان کو تو آپ کہہ سکتے ہیں. باقی جو ہماری ڈسٹرکٹ کی پولیس ہوتی ہے وہ تو وہی پرانی جو چالان لے جانا، 107 میں بندوں کو لے آنا، اور جو کنونشنل کرائم ہے ان کو فیس کرنا، تو وہ تو دے آر ناٹ اسپیشلائزڈ فار، ان کی ٹریننگ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ ملیٹنٹ تھانہ کلچر اور وہ ملیٹنٹ کو وہ فیس کریں، تو وہ تو ان کی تو پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی، تو یہ ہماری صوبائی گورنمنٹ کا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امیر خان گڈا پور نے ایک اچھا بہت سٹیپ لیا ہے کہ وہ ان کو ان کی ویپن کے لیے اور بلٹ پروف وہیکلز کے لیے اور مزید اکوپمنٹ کے لیے انہوں نے جو ایک فنڈ کی، اور وہ انہوں نے 8 ارب روپے جاری، ہاں وہ جو جاری کیے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ اور بھی بہتری آئے گی. ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہتھیار وہ یوز کرتے ہیں اور جو انہوں نے حملے کر کے فوج پہ اور دوسری جگہوں پہ اور ان سے وہ حاصل کیے ہیں، اور جو افغانستان کے بعد جو ایک پوری ایک چینج آئی ہے اور جو اسلحہ ان کے ہاتھے چڑھا ہے اور جو یوٹیلائز ہو رہا ہے، اور جو فوج ہماری قربانیاں دے رہی ہے، پولیس نے قربانیاں دی ہیں بیش بہا، اور ہمارے سویلین کا نقصان ہوا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مورال ہائی ہے، فورسز کا مورال ہائی ہے، اور سارے فرنٹ لائن پہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور کبھی بھی ان کو انشاءاللہ جیتنے ہم نہیں دیں گے. جی اچھا سر، یہ بتائیں کہ شادی ارینج تھی یا لو میرج؟ لو میرج کا کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے فیملی میں، ایون آپ اگر کہہ رہے تو ہمارے ایریا میں بھی نہیں ہے. شادی کے بعد لو ہوتا ہے؟ شادی کے بعد اگر آپ لکی ہو تو آپ کا لو ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اس طرح کے آپ کی لک ثابت نہ ہو تو پھر وہ شادی ہوتی ہے، آپ پھر اس کو آپ شادی کہہ سکتے ہیں. ارینج میرج تھی جی. اچھا. بالکل والدہ کی پسند تھی. اچھا. اور الحمدللہ آئی ایم ہیپی. وہ کہتے ہیں سر کہ ہر شریف بندہ جو ہے وہ اپنی بیگم سے گھبراتا ہے، آپ شریف آدمی ہیں؟ دیکھیں بیگم سے تو گھبرانا چاہیے، کیونکہ بیگم سے تو کافی لوگ گھبراتے ہیں، لیکن کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. عوان صاحب اگر آپ پشتو میں دیکھیں، پشتو میں ہم اس کو کہتے ہیں کور کمانڈر. کور ہم گھر کو بولتے ہیں اور کمانڈر گھر کی کمانڈر نہیں. تو بیگم تو ہماری لائف پارٹنر ہے، کمانڈر یہ ہوتے ہیں. بیگم ہماری لائف پارٹنر ہے، تو اس کے ساتھ تو ہمارا اچھا ریلیشن ہوتا ہے گھر میں. ان کا خیال رکھتے ہیں، انسان کی ترقی میں بڑا کردار ہوتا بہت ہے، بڑا ان کا کردار ہے. ہمارے بچوں کی وہ پہلی تربیت گاہ ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں. بچوں کی آپ نے بات کی، بچوں کے لیے افسران بالا یا جو آپ جیسے آفیسرز ہوتے ہیں، جو فیلڈ کے آفیسرز ہیں، 24 آور جاب ہے ڈی پی او. شاید لوگ سمجھتے ہیں پولیس کے افسر ہوتے ہوں گے، اب پولیس کے افسر نہیں ہوتے، اب پولیسنگ کرنی پڑتی ہے، 24 گھنٹے جاگنا بھی پڑتا ہے، رات کو 2 بجے بھی اٹھنا پڑتا ہے، بہت کچھ. بچے کتنا سفر کرتے ہیں، فیملی کتنا سفر کرتی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں ہمارے جو انسپیکٹر جنرل، کالج، جی انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو آپ دیکھیں وہ ایک ایس ایم ایس کی دوری پہ ہوتا ہے. ہمارے ایس پیز کو آپ دیکھیں وہ ایس ایچ اوز کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈی ایس پیز کو آپ دیکھیں وہ ناکہ بندیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ جو پرانی پولیسنگ تھی جس وقت وائرلیس نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، ایک سپاہی جاتا تھا سارے گاؤں کو لے آتا تھا. تو ابھی پولیسنگ بہت چینج ہو گئی ہے، اور سوشل میڈیا کے دور میں تو ہر وقت آپ نے جواب دینا ہے، اور وتھ پکٹوریل ایویڈنسز آپ نے وہ اپنے ایکشن کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے. تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے اس میں. اور جو آپ نے بات کی بچوں کو ٹائم اور فیملی، میں آپ کو ایک افسر کی بات کروں گا، انتہائی ایک پروفیشنل آفیسر، ہمارے آئی جی ریٹائر، ابھی تو کبھی کبھی ہم ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اینالسٹ پہ ہیں، بہت بہترین، ذوالفقار احمد چیمہ. جی یہاں ڈی آئی جی رہے ہیں، یہاں بھی ڈی آئی جی ہزارہ رہے ہیں، ہمارے آر پی او ڈی اے خان بھی رہے ہیں. بہت آئیڈیل آفیسر تھے. وہ کہتے تھے کہ میں نے شادی اس وردی سے کی ہے. جی انہوں نے شادی نہیں کی. میں نے ایک میٹنگ میں جب ان سے بڑے لائٹر موڈ میں کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ شفیق ہم وردی سے میں نے شادی کی ہے. تو وہ ان کی بات مجھے یاد آتی ہے تو بڑی ہماری فیملی افیکٹ ہوتی ہے، بڑے گلے ہوتے ہیں. بچوں کی سکولنگ سر کتنی افیکٹ ہوتی ہے؟ بہت ہی زیادہ. اگر آپ دیکھیں جو 24 آور، ابھی لوگ گلہ کرتے ہیں کہ پولیس والے کا اخلاق برا ہے. اچھا پولیس والے کا اخلاق 24 آور آپ آ کے دیکھ لیں، آپ ڈیوٹی کریں. یہی موٹر وے میں ہماری پولیس ہے نا، ان کا اخلاق کیوں اچھا ہے؟ 8 گھنٹے کی شفٹ ہے،
16 آورز ان کے اپنے ہیں, First سیلری کا ان کا privileges اپنا پیکج ہے, ان کو فیول کا گاڑی کا کوئی پرابلم نہیں ہے, تو ان کے اخلاق کتنے بہتر ہیں. اور آپ بھی جا کے بیلٹ نہیں آپ نے باندھا ہوا, آپ نے اوور سپیڈنگ کی تو آپ کو سلام بھی ڈالتے ہیں, آپ کو چلان بھی کرتے ہیں. وہی بندہ جو موٹر وے سے یہاں تھانے میں آ جاتا ہے, وہ 24 آور اس کی جاب ہے, اور اس کو اگر کہیں سوشل پریشر, پولیٹیکل پریشر, ڈومیسٹک پریشر, ہیلتھ ایشوز, ہر قسم سیلری ایشوز, سلیپ لیسنس, نیند سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے ایسے ہی ینگ جو, تو اس وجہ سے اس کے ایٹیچیوڈ پہ بہت ہی برا انداز, آپ دیکھیں سائیکلوجیکلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں, اور ان کا کوئی وہ ہوتا ہی نہیں ہے, ان کو کوئی آ کے دیکھے. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آپ پولیس والے سے گلہ کرتے ہو, تو میں سوسائٹی سے پوچھتا ہوں کہ میں نے ایسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں جن میں یہ پیشنٹ ہو کہ وہ پولیس والا اگر میں نے ناکہ بندی پہ کھڑا کیا ہے اور اس کو کوئی انفارمیشن ہے, وہ ان کے لیے کھڑا ہے. ٹو پروٹیکٹ لائف اینڈ پراپرٹی از آور کور رسپانسبلٹی آفٹر اللہ عوان صاحب. اب اگر وہ کھڑا ہے تو گاڑی میں آپ دیکھیں صاحب آ گیا, اس نے اشارہ دیا, تو صاحب اپنے انٹروڈکشن میں ہے, وہ کہتے ہیں میں فلاں, میں تیری یہ گیٹی ہونے لہا انسان, تو ہے کون, تمہاری ہمت اس کیسے سپاہی دا پترا تے میں نو روکا, تو ہے کون. اب اس کو کیا پتہ ہے کون. تو 1 منٹ کے لیے آپ پوچھ لیں کہ بھائی میں شفیع اللہ, میں آ رہا ہوں, آپ کیوں کھڑے ہیں, آپ کی کیا ڈیوٹی ہے, ایک پوچھ تو لیں, پھر وہ آپ کو بتائے گا. انسٹنکٹ آف مائنڈ ہے, آپ اس پہ چڑھ دوڑے, اب وہ آپ کو کیا جواب دے گا. آپ دیکھیں نماز کے بعد, جمعہ نماز کے بعد, عید نماز کے بعد وہ باہر کھڑا ہے کلاشنکوف اٹھا کے, آپ سارے عید ایک دوسرے کو ملتے ہو, وہ بھی کسی کو, اس کو اس طرح دیکھتے ہو دشمن کی آنکھ سے, اس کو کوئی ملتا ہی نہیں ہے. ٹریفک والے کو میں نے نہیں دیکھا کہ کمیونٹی والا جائے, وہ کھڑا ہے دھوپ میں, سردی, پانی دے دے, کوئی سلام ڈال دے اس پہ. پولیس کو آن کریں, آپ پولیس کو آن کریں, پھر آپ پولیس کو پتہ ہے اپنا مینڈیٹ. آئی نو مائی مینڈیٹ, آئی ایم لیگلی ڈیفائنڈ. بہت زبردست بات کی آپ نے. آئی ایم سر لیگلی ڈیفائنڈ ان پاکستان پینل کوڈ ایز پبلک سروینٹ, سو آئی ہیو ٹو سرو دا پبلک. اس کے لیے میرے سنسیئر انٹینشن ہو, میرا ہارڈ ورک ہو, تو پبلک کو بھی چاہیے کہ مجھ سے وہ ڈیلیورنس لے, لیکن وہ مجھے آن بھی کرے. سر یہ جو برسہ برس کی وار اگینسٹ ٹیرر تھی, اس میں سب نے, ایف سی نے, فوج نے, پولیس نے, انٹیلیجنس اداروں نے قربانیاں دی ہیں, سویلینز نے دی ہیں اپنی جانوں کی قربانیاں, لیکن سب سے زیادہ خیبر پختونخوا پولیس کے 22, 24, 26 سال کے نوجوان بچے, چاہے وہ ایلیٹ فورس کے ہوں, چاہے وہ QRF کے ہوں, جتنے سینہ تان کے دہشت گردی کا مقابلہ میرے خیال میں خیبر پختونخوا پولیس کے بچوں نے کیا ہے, ینگسٹرز نے کیا ہے, وہ میرے خیال میں آئندہ آنے والے وقتوں تک, طویل عرصے تک ایک مثال رہے گی. اور شاید ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ یہ جس قبرستان سے ہم گزر رہے ہیں اور جس قبر کے اوپر پاکستان کا یہ پرچم لہرا رہا ہے, اس بچے کی عمر کیا ہوگی, جو اس کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی, اس کے گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی. کون ہے جو اپنے جوان سال بچے کو 30, 40, 50, 60 ہزار روپے کے لیے بارود کے سامنے اور آگ کے سامنے کھڑا کر دیتا. عوان صاحب بہت ہی آپ نے بہترین بات کی. ابھی دیکھیں خیبر پختونخوا, آئی ایم پراؤڈ ٹو بی دا پارٹ آف سچ اے بریو پولیس, خیبر پختونخوا پولیس. میں فخر کرتا ہوں کہ میں اس کا حصہ ہوں, میں ڈیلیور کر رہا ہوں. پولیس آفیسر کی اگر آپ ڈیفینیشن اٹھائیں, کانسٹیبل سے لے کے, پولیس رول میں درج ہے, کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس تک تمام پولیس آفیسر کی تعریف میں آتے ہیں. ہر ایک اپنے گھر کا وزیر اعظم ہے. اگر ایک سپاہی شہید ہوتا ہے, وہ تنخواہ کے لیے شہید نہیں ہوتا. آپ مجھے کوئی ڈپارٹمنٹ بتا دیں, کوئی ڈپارٹمنٹ کہ جو 24 گھنٹے آن کال ہو, 24 گھنٹے ڈیوٹی کرے, مجھے کوئی ڈپارٹمنٹ آپ بتا دیں. باقی ڈپارٹمنٹ کی میں قدر کرتا ہوں, لیکن میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کوئی ڈپارٹمنٹ مجھے بتائیں کہ وہ 50,000 کی سیلری کے لیے وہ گولی کھائے سینے پہ. گولی نہیں سر, سوئسائڈر کو جب بھی مار دے, سوئسائڈر کو جب بھی مار دے, اور اس کے وہ گوشت کے ٹکڑے بھی آپ کو نہ ملیں, اور آپ کو اس کی باڈی بھی نہ ملے. اور ایک واقعہ نہیں, 2 واقعے نہیں, بہت سے واقعے, ہزاروں واقعے. آپ دیکھیں ہمارے پولیس کے کانسٹیبل سے لے کے صفت غیور, ہمارے پولیس کے جرنل تک, اشرف نور صاحب, عابد علی صاحب, ملک سعد صاحب, اعجاز احمد لنگڑیال, میں نام لیتے لیتے تھک جاؤں گا. ہمارے کانسٹیبل, اگر ایک خاندان کا ایک کانسٹیبل شہید ہو جاتا ہے, پورا خاندان اسے افیکٹ ہوتا ہے. ہمارے لیے تو سب برابر ہے نا جی. اور ہمارے فرنٹ لائن پہ دیکھیں ہمارے کانسٹیبل ہیں, جن کی وجہ سے ہم ہیں, ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم ہیں. پیچھے رائفل اٹھا کے ہمارے ساتھ وہ آ رہا ہے, وہ ہمارا بازو ہے. ہم اگر اس کو عزت نہیں دیتے, جس کو ہم نے لیگلی ڈیفائن کیا پولیس رول میں کہ وہ بھی پولیس آفیسر ہے, اس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے, تو ہماری کیا رسپیکٹ ہوگی.
تو اس لیے میں کانسٹیبل کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوں، ان کے ساتھ ہاں جو تکبر کرتا ہے اس کے ساتھ ضرور تکبر کرتا ہوں، لیکن میری وہ دیہاتی طبیعت ہے، ہمیشہ اپنے کانسٹیبلوں کو میں بالکل اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ تو تاریخ بڑی بڑی ہے جو آپ نے بات کی، قبرستان ہمارے بھر چکے ہیں، قربانیاں لازوال ہیں امن قائم کرنے میں۔ آج اگر امن قائم ہے، آج اگر میں ادھر بیٹھا ہوں سانس لے رہا ہوں مانسیرا میں، تو میں اپنے شہداء کے خون کی قربانی کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ اور شہیدوں پہ عید آ رہی ہے، ان کی فیملیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں سلوٹ کرتا ہوں ان کی قربانیوں کو، ان کی قربانیوں کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے عوان صاحب۔ ٹھیک سر، مانسیرا آتے ہیں اور آتے ساتھ ہی آپ نے سوشل میڈیا پہ ہلچل مچا دی۔ سب سے پہلے تو ہیڈس آف ٹو مانسیرا پولیس کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، آپ کے آنے کے بعد اسپیشلی جس طریقے سے انہوں نے آپ کے احکامات کی بجا وہ کو لوگوں تک پہنچایا ہے، لوگوں کو دکھایا ہے کہ جو افسران جن کو جو شکایت ملتی ہے اور اس کا ازالہ پولیس کرتی ہے اور اس کا عملاً دکھایا بھی جاتا ہے، تو ایک تو یہ بڑا اچھا کام ہو گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ بڑے آئے اور بھی جان آندے رہے ہیں جی، دا دینے میں مقاصد ساں مکان گرا دیں گے، گرا دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، زیرو ٹالرنس ہوگی، بڑے آئے بڑے گئے۔ یہ صرف شروع کی ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، پبلسٹی سٹنٹ ہوتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ اب آپ بتائیں یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے یا وہ پانوں انٹرچینج موٹر وے سے اترے تو وہ اڈے بنے ہوئے تھے منی، وہ تو غائب ہو گئے۔ ایک بابا جی آپ کی کھلی کچہری میں آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے میرا بچہ آئس استعمال کرتا ہے تو میں اس کو پولیس کے حوالے کروں گا، اور کیا ہے میں نے۔ تو کچھ نظر آ رہا ہے کہ آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں، یہ جاری رہے گا یا پولیٹیکل پریشر آئے گا اور آپ دفتر تک محدود ہو جائیں گے؟ بہت اچھا کوشچن کیا عوان صاحب آپ نے، میں بہت لائک کرتا ہوں آپ کے ان کوشچنس کو۔ سوشل میڈیا ٹیم، ہیڈس آف ٹو دیم، دے آر ویری بریلینٹ۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں میں میڈیا میں رہتا ہوں۔ ہر ایک بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، میں آپ کو ایکسپلین کروں۔ محمد پیس بی اپان ہم از میسنجر آف اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اسلام کے پیغام کو انہوں نے دنیا میں پھیلایا۔ یو پیپل آر میسنجر آف دا ریجنز، میسنجرز آف دا ڈسٹرکٹ، میسنجر آف دی کنٹری۔ آپ اگر میری بات کو ابھی یہ کلک کریں گے پوری دنیا میں پہنچ جائے گی۔ ورلڈ از اے گلوبل ولیج۔ میں ایک پیغام پہنچاتا ہوں، میں اویئر کرتا ہوں۔ پولیس آفیسر کی ریپوٹیشن اس سے آگے ٹریول کرتی ہے۔ میری پاسٹ ہسٹری پڑھیے، اگر کرک میں آپ جا کے پوچھیں، اگر کوہاٹ میں آپ جا کے پوچھیں، اگر سوات میں آپ جا کے پوچھیں، تو وہ 2 شہادتوں پہ تو 302 والوں کو بھی وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی پورا بازار آپ کو شہادت دے، پوری یونین کونسل آپ کو شہادت دے، پوری سٹی آپ کو اس چیز کی ایویڈنس دے کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہے۔ میں نے گرگری میں بھی پوچھا ہے، سوات میں بھی پوچھا ہے، اور کافی کچھ پوچھا۔ انشاءاللہ یہاں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ جب کرسی، میں نے آپ کو کہا کہ میری پوسٹنگ نیڈ بیسز ہے، اگر میری پوسٹنگ نیڈ بیسز ہے تو میرا کوئی سٹیک نہیں ہے۔ ابھی میری ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن آ جائے، میں پبلک سرونٹ ہوں، آپ یقین مانیں میرے ماتھے پہ ایک بھی آپ کو بل نہیں نظر آئے گا، اور بڑی خوشی سے اپنی موٹر کار میں بیٹھ کے میں چلا جاؤں گا۔ ٹھیک سر، جو پولیسنگ کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی میں کرائم کو کنٹرول کروں گا، نارکوٹکس نہیں چھوڑوں گا، ٹمبر مافیا نہیں چھوڑوں گا، قبضہ گروپ والے، اور مجھے آپ کی بڑی ہنسی بھی آئی بات سن کے، وہ جو نام نہاد عزت دار ہوتے ہیں نا جو ڈالے گھماتے ہیں ساتھ، ان کو مخاطب کر کے آپ نے پیغام بھی دیا، وہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس کے علاوہ جو پولیس کو جن مسائل کا سامنا دیگر اضلاع میں ہوتا ہے، ویسے ہی کچھ مسائل مانسیرا کے بھی ہیں، کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں۔ ایک اور بڑے مزے کی بات آپ نے کی، اور مزے کی نہیں بلکہ بہت اچھی بات، اور میرے خیال میں دیگر افسران کو بھی اس جانب زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اب ماہ رمضان ہے، عید کی شاپنگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بازاروں میں، مارکیٹوں میں، پلازوں میں منچلے جن کو ہم کہتے ہیں، کہنا تو کچھ اور چاہیے، بائکس پہ آتے ہیں، خواتین کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتے ہیں، کوئی موبائل نمبر پھینک جاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ آپ نے خصوصی ٹاسک دیا، میں دیکھ رہا تھا وہ QRF کے بچے آپ نے اپنے سامنے ینگ لڑکے بٹھائے ہوئے تھے ریڈ یونیفارم والے، اور آپ ان کو سمجھا رہے تھے کہ جو اس طرح کے ہیں ان کی ٹھکائی خصوصی کرنی ہے، تو اس پہ توجہ کیوں ہے؟ دیکھیں جی، اس میں میں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے پھر میری گزارش ہے، والدین اپنا کردار ادا کریں بچوں کی تربیت میں، ٹیچرز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی اس کے اس طرح رزلٹ نہیں آ رہے، علماء اپنا کردار ادا کریں ممبر پہ،
اور جو ہمارے علماء لوکل کی کنونشن بھی آپ نے رکھی علماء کی ہم نے کانفرنس رکھی ہے. میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں علماء ہمارا اثاثہ ہیں, علماء کو ہم فالو کرتے ہیں, تمام مکاتب فکر کے تمام علماء مکاتب آئیں گے. فکر کے, کیونکہ میں پورے ڈسٹرکٹ مانسیرا کا ذمہ دار ہوں, تو میں کسی ایک فرقے سے نہیں ہوں. میں میری کوئی کاسٹ, کوئی میرا یہاں پہ فرقہ نہیں ہے. آئی ایم جسٹ اے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر. ٹھیک ہے. کمنگ بیک ٹو وہ ویلنگ والے اور مارکیٹوں والے, یس, اب ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک تو یا تو نصیحت لے لیں, انسان دے پتر بن دے یا نصیحت نہیں لیتے نہیں تو بن دے کتنی نیو بن دے ہوتے, کتنی بدنامی تواری ہو سی جی. اگر بغیر ہیلمٹ دے تو سب موٹر سائیکل تے ون ویلنگ کر سو, اگر خدا نخواستہ خود یہ گر جاتے ہیں تو ہیڈ انجری ہوتی ہے, اوپن سواری والدین پہ گزرتی ہے. پھر والدین کے لیے ساری عمر کا روگ ہے. سر ان کی ویڈیوز بنائیں جو آپ کی فورس مارکیٹس میں موجود ہے, اور جو نازیبا حرکتیں کرتے ماؤں بہنوں بچیوں کے ساتھ پکڑے جائیں, ان کی ویڈیوز بنائیں اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں تاکہ مقام عبرت ہو. بہت اچھی سجیشن ہے آپ کی. ان کی ویڈیوز بنائیں گے, وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں گے, سب کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا عزت دار اور کتنا بے عزت ہے, ماں بہن کو نہیں سمجھتا. جس طرح میں نے ابھی سوات میں کیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کنوکٹڈ نارکوٹک سیلرز تھے ان کی فوٹوز اٹھا کے میں نے چوکوں میں لگا دی, رنگین تصاویر. وہ میاں گل عمر فاروق نے مجھے بتایا اب ایک اس تصویر میں فوٹو لگانے, اسٹوڈیو لگتا ہے سوات, ہر طرف تصویریں لگی. یس, اب امان صاحب اس تصویر کو لگانے میں میرا مقصد کیا تھا؟ میرا مقصد کیا تھا؟ انما الاعمال بالنیات. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کوئی 30 مار خان ہوں, میں ان کی فوٹوز لگا رہا ہوں, میں قانون ہاتھ میں لے رہا ہوں. جس کو آنریبل کورٹ نے کنوکٹ کر دیا, ملزم نہیں مجرم, اور جس کے 25 30 مقدمات ہیں, اور وہ موت کے آلات بیچتا ہے, موت کا سوداگر ہے, اس کی پکچر لگا کے موت کا سوداگر اس کو ٹائٹل دے کے, کیونکہ 100 بندے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. کسی کی بیٹی اس پہ شادی شدہ ہے, کسی کا وہ بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بھتیجا ہے, کسی کا شاگرد ہے, کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھا ہے. تو وہ سارے منہ چھپا کے جاتے تھے کیونکہ اس کا کلرفل پکچر کھڑا تھا. مجھے بڑی فونیں آئیں کہ ان کی فوٹو آپ اتار دیں, عدالت میں جو ہوتا ہے وہ. میں نے کہا نہیں, عدالت میں تو ہو گیا, عدالت نے ان کو مجرم قرار دے دیا. ابھی جو اس طرح کے ضمانتی ہیں جو بار بار ٹاؤٹ بنے ہوئے اور پیسوں پہ ان کی ضمانتیں کرتے ہیں, اور ان کا بھی ایک ضابطہ موجود ہے, پیشاوری جرگوئی. اچھا, جو خلوت اس کو سمجھتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں, جن کا یہ کاروبار ہے اور جن کا ضابطہ فوجداری موجود ہے کہ اگر وہ اس طرح کے مجرموں کی ضمانتیں کرتے ہیں جو عدالت سے سزا یافتہ مجرم قرار دیے جاتے ہیں, تو ان کی ضمانتیں آپ نے ضبط کر دی ہیں 514 کے نیچے. تو ان کی بھی میں نے لسٹیں بنانا شروع کر دی تھی. تو انشاءاللہ ان کو ہم ایسے برینا کریں گے چوکوں میں کہ ان سے نشان عبرت ہوگا. اور یہ دیکھیں گے مانسیرا میں جتنا بھی ہمیں موقع ملا, رزق کی بات ہے عوان صاحب, تو انشاءاللہ جب دوسری بیٹھک آپ کے ساتھ کریں گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا. باتیں نہیں ہوں گی, رزلٹ ہوگا. اور جب میں کام کروں گا تو کانسٹیبل سے لے کے ایس پی تک, when I am ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر, میں نے کرنا ہے. میں نے ان کو کہا کہ ہنگو میں جب ایک استاد نمونہ دیتا ہے تو یہاں پہ ڈسٹرکٹ میں میں آپ کے لیے نمونہ ہوں. اگر میں وردی پہنوں آپ پہنیں, اگر میں بد اخلاقی نہ کروں تو آپ کیوں کریں گے, اگر میں ڈیوٹی کروں تو آپ کیسے نہیں کریں گے. تو یہ تو ہم نے کرنا ہے, اور انشاءاللہ یہ ہمارا کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے, ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے پاسبان کا بیج لیا ہوا ہے, ہمیں سرکار مراعات دے رہی ہے. وی ہیو ٹو ڈیلیور. سر ایک اور زبردست آپ نے بات کی, اور وہ تھی پلانٹیشن کے حوالے سے. آپ نے کہا میرا 2500 اہلکار ہے اور وہ 2500 کا 2500 درخت لگائے گا, باقی آپ لوگ بھی لگائیں. یہ بات کبھی ویسے سننے میں نہیں آئی کہ ایک ایک اہلکار اپنے نام کا درخت لگائے گا. یہ بڑا اچھا انوویٹ. بالکل عوان صاحب, مانسیرا دیکھیں جنت نظیر ایک ضلع ہے, اس دنیا پہ جنت کا ٹکڑا ہے. صدرن ڈسٹرکٹ والے پیسے خرچ کر کے آتے ہیں, ناران کا غان, ٹھنڈیانی, یہاں پہ شنکیاری, وہ آتے ہیں. ہم لوگ پیسے خرچ کر کے, مجھے خدا نے یہاں پہ سروسز پرووائڈ کرنے کا موقع دیا ہے. سارے مانسیرا کو دیکھوں گا. یہ میری 72 گھنٹے کی آپ دیکھیں, سکی کناری, بالا کوٹ, بٹلی مائنز, کہاں کہاں تک میں وزٹ کر چکا ہوں ان 72 گھنٹے. جہاں پہ فورن نیشنل اسپیشلی چائنیز کام کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی آپ نے وزٹ کیا ہے. یہ دیکھیں نا سکی کناری کا ڈیم, اور بڑے پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں. یہ سکی کناری کا ڈیم ہم پہ, ہمارے جو ہمارا فیوچر ہے, ہماری جو آنے والی نسل ہے, یہ اس کو ہم نے امانت. اس کے علاوہ داسو کے لیے جتنی ٹریفک جا رہی ہے وہ یہاں سے جا رہی ہے, گلگت بلتستان کی ٹریفک یہاں سے جا رہی ہے, آزاد کشمیر کی ٹریفک کا یہ بہت بڑا روٹ ہے. یہاں سے بہت ہی خصوصیت کا حامل ڈسٹرکٹ ہے, بہت ہی خصوصیت سینسٹیو بھی ہے, اور
ساتھ آبادی بھی بہت زیادہ ہے، اس کے اپنے مسائل بھی ہیں، اپنے مسائل بھی ہیں، بالا کوٹ کے وہ نفری کے بعد کم ہے، نفری بھی کم ہے. ابھی آپ دیکھیں میری سوات میں 7800 پولیس تھی، کے پی کی سب سے بڑی کمال. اور پھر اس سے ایلیٹ اور آر آر ایف اور ایف آر پی اگر ان کو ملائیں تو آلموسٹ 10,000 کی میں کمان کر رہا تھا. اور یہاں پہ ابھی دیکھیں ابھی کچھ بڑھا چڑھا کے انہوں نے کوئی 2400-2500 تک اور 25 لاکھ کا ضلع ہے، 25 لاکھ کا ضلع اور 2500 کی پولیس. اور اس نے ٹریفک بھی چلانی ہے، لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین کرنا ہے، سیکیورٹی بھی دینی ہے، آپ کہہ لیں سب کہ کچھ کرنا ہے. آپ کہہ لیں عوان صاحب کہ 100 پرسنل نے 1 لاکھ کی ذمہ داری نبھانی ہے، 1 لاکھ کی. اب اس میں اگر کمیونٹی ہمارے ساتھ کھڑی نہ ہو، کمیونٹی اپنا رول پلے نہ کرے، وہ ہمیں اون نہ کرے، تو ہاؤ دس از پاسبل کہ 2500 بندے اس طرح کی ڈیلیورنس دیں 25 لاکھ کی آبادی کو. اور 25 لاکھ تو میں درختوں والا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ 25 لاکھ تو میں کہہ رہا ہوں 5 لاکھ تو ٹورسٹ آپ کے آ جاتے ہیں نا، اور 3 ملین بن جاتے ہیں شروع ہو سیزن جائے میں. گا. درختوں والا آئیڈیا دیکھیں، مانسیرا کی خوبصورتی درخت ہے. اب اگر خوبصورتی درخت ہیں، میں اپنے نام کا ایک درخت تو لگا سکتا ہوں. میرے سپاہی جو میرے ماتحت ہیں، میری بات مانیں گے، مجھے فالو کریں گے، اپنے نام کا ایک درخت لگائیں گے. ان کی ایک سینس بنے گی کہ اس کی میں نے پرورش کرنی ہے، اس کی نگہداشت کرنی ہے، اس کو بڑھانا ہے، اور یہ میرے نام کا صدقہ جاریہ ہے اور ماحول میں اور خوبصورتی میں ایک کردار ادا کرے گا. تو یہ مافیا کو میں ایک میسج دے رہا تھا کہ ہم لگا رہے ہیں ایز اے پولیس آفیسر اور تم کاٹ رہے ہو ایز اے مافیا. تو جنگلات والے محکمے کو میں نے آفر کی کہ وی آر ہیئر ٹو سپورٹ یو، میری ساری فورس آپ کے ساتھ ہے، آپ آ کے اٹھیں، مافیا نامینیٹ کریں، مافیا کو ڈگ آؤٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سرکار کا ڈنڈا آپ کے ساتھ ہے، ریاست آپ کے ساتھ ہے. کوئی ایک درخت کاٹ کے دکھائے، ہم ادھر ہی ان کو باندھ دیں گے درختوں کے ساتھ. اب اگر جنگلات والوں میں خدا نہ خواستہ غافل ہیں، ڈیوٹی نہیں کرتے، خدا نہ خواستہ وہ نااہل ہیں، وہ یہ کر نہیں سکتے، یا خدا نہ خواستہ تیسری کیٹیگری ان کی یہ ہے کہ وہ ملے ہوئے ہیں ان میں، جیسے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے. میں اپنی پولیس کی بھی اسکریننگ کرتا ہوں، اگر کوئی منشیات فروش کے ساتھ ملا ہوا ہے وردی میں تو وہ تو بہت خطرناک ہے، اس کو میں نے نکالنا ہے. لینڈ گریبر کے ساتھ لینڈ گریبر کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وردی کے اہل ہی نہیں ہے. ہاں جو یہاں پہ وردی پہن کے شہادت کے لیے تیار ہے، عبادت سمجھ کے ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے. جڑیاں گلاں تسی کردے ہو اوکھا نہ ہو جلسی کام اتنا زیادہ ڈنڈا کوئی اوکھا نہ ہو سی جی. عوام سب سارے اپنے سیاسی رول پریشر آئے گا اوپر سے، بہت ہی اس ہٹاؤ جی ایویں لوگاں تنگ کر دے. بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں جی. میرا ابھی تک جو یہاں پہ یہاں کے نوٹیبل سے واسطہ پڑا ہے، ابھی آپ دیکھیں کوئی بھی امن پسند لوگ ہیں مانسیرا کے، کوئی بھی بڑا ایجوکیٹڈ ہیں، پولیٹیکل ایلڈرز جو ہیں عوام سے، دے آر، اگر آپ ان کو ڈیفائن کریں لیگلی، دے آر پبلک ریپرزنٹیٹیو، وہ پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں ان کی پبلک کو سرو کرنے آیا. میرا اڈا کا غیر قانونی تھا، وہ آپ نے ہٹا دیا. اب میں اپنے ایم پی کو تو کہوں گا جی ڈی پی او ٹھیک نہیں، میرا اڈا پٹ سٹے. انشاءاللہ کیسے چلے گا؟ اڈے بھی پٹ سو ساتھ کام کیسے چلے گا؟ انشاءاللہ عوام صاحب جب صحیح کام کریں گے نیت سے تو یہی ایلڈر ہمیں سپورٹ کریں گے. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایلڈرز ہیں، نوٹیبل ہیں، الیکٹڈ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں آبزرو کریں، ہم پہ ویجیلنس رکھیں. ذاتی نوعیت کا سوال جی ضرور. ٹھیک سر، یہ عشق محبت تو ہر انسان کرتے ہیں نا. وردی اب آپ نے پہنی ہے، ڈی پی او ہیں تو انسان ہے نا، دل بھی دھڑک رہا ہے، خواہشات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں. تو جو پہلا عشق آپ نے آپ پہلے ہی ہنس پڑے، اب بتانا چاہیں تو بتا دیں، نہ بتائیں تو پاس کر دیں. میں نے آپ کو کہا پاس کر میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا جو وہاں پہ کلچر ہے، نہیں سر وہ ٹھیک ہے، کلچر میں بھی دروازے کے اوٹ سے آدمی دیکھ لیتا ہے. اب وہ ایس ایم ایس، اب تو واٹس ایپ والا زمانہ ہے. میرے والد صاحب تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے اللہ تھے، اکبر. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اسی لیے آپ نے سخت ماحول تھا. اور اگر کھلی کچہری میں کہ میں تبلیغی جماعت کی طرف پہ کام کارگزاری بیان کروں گا، کارگزاری اپنی بیان اچھا کروں گا. مجھے سمجھ آیا. ابھی سر اگر میں آپ کو ایک اپنے گھر کی بات بتاؤں، میری بھابھی مجھ سے پردہ کرتی ہے، میرا چھوٹا بھائی حافظ قرآن ہے، میری بھابھی مجھ سے پردہ کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کے لیے یہ نامحرم ہے. تو وہ میرا بھائی جو ہے وہ میرے گھر آتا ہے، وہ ناک کر کے آتا ہے. تو ہمارا انوائرمنٹ اس طرح کا ہے. تو جو ارینج میرج ہوئی الحمدللہ اس پہ بہت ہی خوش ہیں. گانے سنتے ہیں؟ بالکل. ٹریولنگ میں اگر کہیں موقع ملے، ابھی تو مصروفیت بہت زیادہ ہے، کس قسم کا تو گانوں کا شوق رکھتا ہوں. میوزک پشتو؟ میوزک میں پشتو میں سردار علی ٹکر، ناشناس، ان کی مجھے وہ پسند تھے. ایون ایسٹ تیمور یو این مشن میں وہ آسٹریلین کو، ان کو بھی میں سناتا تھا، کبھی کبھی لگا دیتا تھا. ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ سر ہلاتے تھے، تو میں ان کو کہتا تھا، وہ میوزک کو انجوائے کرتے تھے. میوزک کا شوق ہے. ہاں. اور یہاں پہ پھر وہ
نصرت فتح علی خان اور راحت فتح علی ذاتی خان. شوق سر کیا؟ اب تو خیر یقیناً ٹائم نہیں ملتا ہوگا، لیکن ہر بندے کو ہوتا ہے کوئی کتاب پڑھتا ہے، کسی کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے، کسی کو ویپنز کا شوق ہوتا ہے، مختلف شوق ہوتے ہیں، پیٹس پالنے کا ہوتا ہے. آپ کا ہے کوئی؟ ابھی تو آپ یقین مانیں میرا شوق صرف میری ذمہ داری رہ گیا، میری رسپانسبلٹی رہے گی. اختیار اللہ کا ہے، وی آر رسپانسبل. وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا. میرا گن مین جو باہر کھڑا ہے، اگر وہ میری اس کرسی پہ بیٹھا ہوتا تو وہ ڈی پی او ہوتا اور میں اس کی جگہ باہر گن لے کے کھڑا ہوتا. یہ تو عہدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تقسیم کیا ہے. کسی کو جرنلسٹ بنایا ہے، کسی کو کانسٹیبل کی ذمہ داری دی ہے، کسی کو ڈی پی او کی ذمہ داری دی ہے. تو آئی ایم رسپانسبل. مزید آئندہ آنے والے دنوں میں کھڑاک دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. آپ ڈیلیورنس دیکھیں گے اور ریزلٹ اورینٹڈ ایکشن. ڈیلیورنس کھڑاک ہی ہوتا ہے سر، اور ریزلٹ اور کوئی سلطان رائی والا کھڑاک نہیں ہوگا، لیکن ریزلٹ اورینٹڈ ایکشن ہوں گے اور آپ کے سامنے ہوگا. انشاءاللہ میں پبلک میں جاؤں گا، جس طرح بھی علماء کے پاس جا رہا ہوں، ٹیچرز کے پاس جاؤں گا، ٹریڈرز کے پاس جاؤں گا، جنرل کمیونٹی کے پاس جاؤں گا. سب کو میسج پہنچاؤں گا کہ کوئی باپ ایسا ہے جو بیٹے کو اسکول فیس کے ساتھ سگریٹ کے پیسے دے. کوئی ایسا باپ ہے کہ جو ایک آئس ایڈکٹ کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرے. کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو کھل کے چرس اور آئس پیے اور اگر چھپ کے پیتا ہے تو برا کام ہے. اگر برا کام ہے، جرم ہے شریعت میں، قانون میں، تو آئیں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اس کو ہم جڑ سے ختم کرتے ہیں. اور مافیا کے لفظ سے مجھے چڑ ہے، چاہے وہ ڈرگ مافیا ہے، چاہے وہ لینڈ مافیا ہے، چاہے وہ لینڈ گریبر ہیں. تو یہ مافیا وافیا جو ہے، آپ دیکھیں ایسا ایک دور آ گیا ہے کہ وہ جو شریف خاندانی لوگ ہیں وہ سائڈ پہ ہو گئے. وہ جن کو چٹ کپڑے ہم بولتے تھے، سفید پوش، وہ نظر نہیں آتے. عزتیں بچاتے پھر، اب عزت بچاتے ہیں. جرگے جو تھے، ابھی المیہ کیا ہے، پہلے جو رشتے ہوتے تھے وہ خاندان پہ ہوتے تھے. ابھی ود ریئل ڈیو اپالوجی اب ایسٹس پہ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. اب ایسٹس پہ ہوتے ہیں، اب سوشل سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. ابھی ایپ بنے ہوئے ہیں. جی. ناؤ ٹیل می، جی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس نال میرے بیاہ کراسٹ ہوئے، میرے نال ایڈ ہوئی دی ہے. ہاں دیکھو نا جی، وہ پتہ نہیں کہ ایڈ تو بعد وہ دیکھو. اور پھر وہ والدین اس چیز پہ مجبور ہیں کہ وہ ان یہ کو سارے سوشل میڈیا ٹیم بھی آپ کی خوش ہو رہی ہے یہ باتیں سن کے. تو ابھی دیکھیں سوشل میڈیا کو اگر پازیٹیولی ہم یوٹیلائز کریں، سوشل میڈیا بہت ہی بہترین ایک فورم ہے. اگر اس کو ہم اس چیز پہ اٹھائیں کہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ منشیات کا کاروبار، پازیٹیوٹی کی، جی یہاں پہ منشیات کا کاروبار ہو رہا ہے، یہاں پہ ون ویلنگ ہو رہی ہے، جی یہاں پہ یہ چیز مہنگی بک رہی ہے، جی یہاں پہ دیکھیں یہ کوڑے کا کرکٹ جمع ہے، یہ سارا یہ جمع ہے، یہاں پہ یہ بد زبانی ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ بد اخلاقی ہو رہی ہے. معاشرے کی برائیوں کو ہم اجاگر کریں، اچھائیوں کو ہم وہاں پہ دکھائیں. اور اسپیشلی ینگسٹرز کی اس میں ذمہ داری ہے کہ کوئی بچہ اپنے علاقے میں کوئی بری غلط غیر قانونی حرکت دیکھے تو وہ شفیع اللہ خان ڈی پی او مانسہرہ سے ڈائریکٹلی خود آ سکتا ہے آپ کے پاس. اور ایک شہزاد ندیم بخاری نے اسلام آباد میں ایک واٹس ایپ شروع کیا ہے. آج ہم نے ایک نمبر دیا ہے، شہزاد ندیم بخاری صاحب نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے. وہی واٹس میں آپ کو بتاؤں اوان صاحب، سوات میں میرا ایک اوپن آفس تھا، باہر بیٹھا ہوتا تھا. تو یہاں پہ بھی ابھی میں اسٹیبلش ہو جاؤں عید کے بعد انشاءاللہ ہم اوپن آفس لگائیں گے. یہ چٹ سسٹم نہیں ہوگا، باہر وہ لوگ آئیں گے. ہاں آفس میں جب آؤں گا تو پھر وہ چٹ والا کرائٹیریا بھی ہوگا، باہر اوپن بیٹھیں گے. عوام کو پتہ ہوگا کہ اس ٹائم سے لے کے ایکسیس اوپن. کچہریز آپ میری دیکھیں، تیسرے دن میں نے پبلک گیدرنگ کر لی، میں تھانہ وائز جاؤں گا، میں یونین کونسل وائز جاؤں گا، میں ہر جگہ پہ آئی ایم اے پبلک سرونٹ. میرا کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے. جب میں نے ڈیلیورنس پبلک کو دینی ہے، پبلک کو اگر میں ایکسیس نہیں دوں گا، پبلک کی باتیں میرے سامنے نہیں آئیں گی. اب میں فٹ بال کے میچ میں گیا ہوں، مجھے کسی نے چٹ دے دیا ہاتھ میں، اس پہ لکھا ہے کہ یہ آئس بیچتا ہے. میں آ کے انویسٹیگیشن مینس کلیکشن آف فیکٹس، آپ نے فیکٹس اکٹھے کرنے ہیں، تفتیش کرنی ہے، حقائق آپ نے اسٹیبلش کرنے. وکیل بھی ہیں. ہاں اچھا، میں اس کو دیکھوں گا. اگر وہ اسٹیبلش ہوتا ہے تو پھر میں جاؤں گا اس پہ. انشاءاللہ جینون کارروائی ہوگی، کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی، کوئی نان جینون ایف آئی آر کسی کو کرنے نہیں دیں گے. اور جو اس چیز میں ملوث ہیں ان کے لیے تو بالکل زیرو ٹالرنس. کیا ان کے لیے تو ریاست ہے. اور میرا ایک کانسٹیبل ریاست کا وہ سمجھے کہ وہ ریاست ہے. ریاست کا مطلب ڈنڈا ہے؟ ریاست کا مطلب ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ. یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے، عزت داروں کے لیے، نوٹیبلز کے لیے، سفید پوشوں کے لیے ہم دونوں ہاتھوں سے کھڑے ہیں. لیکن جو کرمنل ہیں اور جو اسی چیز کی بات سمجھتے ہیں تو ان کے لیے پھر ہم پولیس آفیسر، چاہے وہ ڈالوں والے ہی ہوں، وہ ڈالا اور وہ جو ویپن کلچر اور جو اس طرح کی نمائش کرتے ہیں وہ بہت جلد آپ کو نظر آئیں گے. انشاءاللہ وہ مانسہرہ یا چھوڑ دیں گے یا مانسہرہ میں ہوں کہہ رہے گے. تھے میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. ہاں اگر یہاں پہ میرا پیریڈ پورا ہو گیا اور یہ ختم نہ ہوئے تو جو دو چار رہ گئے ان کو ساتھ لے جاؤں گا عوام صاحب. اچھا سر، ایک بہت وقت میں نے آپ کے لے لیا. بیفور وی فنش ایک پرسنل ریکویسٹ کرنی ہے آپ. جی
डी पी ओ मानसेरा से एक पर्सनल रिक्वेस्ट करनी है, मानसेरा पुलिस से एक रिक्वेस्ट करनी है। जी एक बच्चा है सर जी जिसने बैन अल-अक़वामी किरत के मुकाबले में अव्वल इनाम हासिल किया है, उसके ताल्लुक मानसेरा से, हमें फ़ख्र है उस और वो बच्चा यहाँ मानसेरा आ चुका है। आपकी सोशल मीडिया टीम उसके एड्रेस से और तमाम डिटेल से वाकिफ़ है। जी अगर DPO मानसेरा उस बच्चे के घर जाए और पूरे कौम की तरफ से उस बच्चे के वालिदैन को सल्यूट करे, उस बच्चे को गले से लगाए, प्यार करे और जो कुछ कर सकता हो करे, तो यकीनन मुझे भी बहुत खुशी होगी और तमाम देखने वालों को भी बहुत खुशी होगी। और किरत करने वाले उस बच्चे को जब आप दिल से लगाएंगे तो यकीनन आपके दिल को भी बहुत सुकून आए। ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि आपने ये पॉइंट आउट किया और मुझे बताया। इंशाल्लाह आप देखेंगे और मेरी सोशल मीडिया इस चीज़ को कवर करेगी, आप तक पैगाम पहुंचेगा। मेरे लिए उसके घर जाना ऑनर है। अगर इस उम्र में उसने मानसेरा का नाम पूरे वर्ल्ड में जाके वो उसने रोशन किया है और वो किरत की तरफ गया है, वो किसी लफ्ज़ चीज़ की तरफ नहीं गया। सर हम वो वील किरत अगर की तरफ बच्चों गया। की तारीफ करते हैं जी, बड़ा अच्छा है। वो अगर किरत की तरफ गया है तो वो उस पे मैं फख्र करता हूँ। उसको अभी मैं आपके कैमरे की तवज्जो से सल्यूट करता हूँ एज अ DPO, मानसेरा पुलिस की तरफ से मानसेरा और पुलिस मानसेरा की की तरफ आवाम से की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उसको सल्यूट करता है। मैं उसके घर थैंक जाऊंगा, यू सो उधर वेरी उसको मच, सल्यूट रियली करूंगा, वेरी उसको मिलूंगा, मैं जरूर मिलूंगा। वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी सर मच। अब मैं चाहूँगा कि मानसेरा की आवाम है और DPO मानसेरा है, जो मैसेज भी आप देना चाहें, द फ्लोर इज योर। एक शॉर्ट सा मैसेज है जी, आपकी अपनी पुलिस है, पुलिस को ऑन करें। पुलिस का किसी पे एहसान नहीं है। मानसेरा की आवाम के लिए डिलीवरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने वी हैव टू डिलीवर। इंटेंशन हमारे इंशाल्लाह सिंसियर होंगे। माह रमज़ान का महीना है, आपके सामने रखेंगे। हार्ड वर्क आपके सामने होगा, वो आप खुद देखेंगे। तो अगर हार्ड वर्क विद सिंसियर इंटेंशन ये हमारा बिलीव है तो आप हमारा साथ दें। मानसेरा की पुलिस को आप ऑन करें। देखिए बुराई कहीं नहीं छुपती। सेलर्स ऑफ फ्रॉम द कम्युनिटी, जो मौत बेचते हैं वो कम्युनिटी से हैं, जो बुराई करते हैं वो कम्युनिटी से हैं। तो मैं सब पे जिम्मेदारी डालता हूं कि आप जाएं उनको बोलें कि ये बुरा काम है। बुराई से बस नफरत करें, बुराई से नफरत करें, अपने आप को पाकिस्तानी समझें, सोच पाकिस्तान की हो। अभी आज देखें हम कहाँ पे खड़े हैं। 1947 में हम कहाँ थे, अब हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर हम एक स्टील मिल नहीं चला सकते, हम एक बंदरगाह को नहीं चला सकते, अगर हम अपने मुल्क को पीछे ले जा रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है इसका। अगर मेरी सोच पाकिस्तान की नहीं है, मेरी अपनी सोच है, मेरे अपने रिश्तेदारों की, अपने घर की। मैं रोज़ाना ऑफिस के लिए निकलता हूँ घर से और मेरी सोच सिर्फ ज़ाती है, मेरी पाकिस्तान की सोच नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमें सपोर्ट करें, पुलिस को ऑन करें। जितने भी माफियाज हैं, जितने भी जराइम हैं, उनकी निशानदेही करें, हम पे ट्रस्ट करें। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, जो हमारा मैंडेट है मानसेरा पुलिस का, इंशाल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे। ड्रग फ्री, क्राइम फ्री मानसेरा इज आवर मोटो। उसके लिए अपना किरदार अदा करें। जो भी मुजरिम है बिला तफरीक उसको रिश्तेदार ना समझें, उसको अपना ना समझें, उसको नसीहत करें। तौबा का रास्ता अल्लाह ने बंद नहीं किया। हमें भी मानसेरा पुलिस को भी इंसान से नफरत नहीं है, जुर्म से नफरत है। जुर्म के खिलाफ हमारे साथ खड़े हो जाएं। आए हम आपको माहौल देते हैं। हम हर किस्म की कुर्बानी देंगे, अपनी जान की कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस। ड्रग फ्री, क्राइम फ्री मानसेरा के लिए हमारे साथ खड़े हो जाएं और पुलिस अवाम साथ साथ का एक नारा लगाएं। और यही मेरा एक रिक्वेस्ट है तमाम मानसेरा की गयूर, पढ़ी लिखी और इंतहाई मोतबर आवाम से मेरी यही रिक्वेस्ट है। माओ बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बड़ों, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आएँ, हमें ऑन करें, हमसे काम लें। मैं बाहर से आया हूँ, मैं गंडापुर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं मानसेरा का नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैं यहाँ पे पूरी करूँगा। आप मुझसे काम लें और मुझे देखें, मेरे पे नज़र रखें। इंशाल्लाह आई विल डिलीवर और मेरा साथ दें। सर थैंक यू वेरी मच। DPO मानसेरा, रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन देखने का, हमें पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।